अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल मुकम्मल हो गए हैं। कल हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे और अपने अपने तरीके से वतन से मोहब्बत का इजहार करेंगे। गो के इन 76 सालों में बहुत सी मायूसियाँ हैं, कामरानियाँ कम हैं और नाकामियाँ हमारी ज़्यादा हैं। मौशी हालात अब तरह, लेकिन उसके बावजूद हमें उम्मीदों के चराग तो रोशन रखने हैं। वो कैसे, इसी पर हम बात करेंगे। तो अयाज साहब, हमने बहुत कुछ खोया इन 74 सालों में, लेकिन अब 77वें साल में तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तसव्वुर पाकिस्तान पर हम बात करें, ये क्या था और इसकी तकमील हो सकी? एक तो बात है कि हम आज़ाद नहीं हुए थे, हम मार्ज़े वजूद में आए थे। उससे पहले हमारा वजूद कोई नहीं था, तो हम एक न्यू वो थे, रिपब्लिक थे। हमें बहरहाल ये एजाज़ हासिल है कि पूरा कुराए अर्ज़ पे ये वाहिद ममलकत है जो 76 साल बाद भी पूछ रही है कि तसव्वुर पाकिस्तान क्या था, मकासद पाकिस्तान क्या थे, आया हम उनकी पाया तकमील हुई है, हमने क्या हासिल किया। दूसरे मुल्क जो होते हैं, जब अपनी उनकी सालगिरह होती है, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, कोई और अफ्रीकन कंट्री हो, वो अपनी वजूद का, अपने एग्जिस्टेंस का सेलिब्रेट करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, कुछ और भी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनका जिक्र शायद यहाँ पे ममनुआ हो, तो ऐसे करते हैं। हम हैं अभी तक इस तहकीक में लगे हुए हैं तसव्वुर पाकिस्तान क्या था, मकासद पाकिस्तान क्या। हाँ, मकासद पाकिस्तान ये थे जो हमने हासिल किया है। छोटे से छोटा काम हो, चाहे पुलिस के थाने में जाएं, चाहे पटवार के आप किसी हलके में जाएं, जब तक आप, क्या वो कहते हैं इस आम इस्लाम में तो यही कहते हैं, कायदे आज़म ना दिखाएं, तो इतने से इतना काम भी आपकी ममलकत में नहीं होता जिससे बड़े फ़ख्र के साथ कहा जाता है कि इस्लाम के नाम पे। तो हमारा इस्लाम हमने ये नाफिज किया है 76 साल, और हर एक का मकासद मुख्तलिफ है। हमारे कई दोस्त हैं, अहबाब हैं बड़े, उनसे हमें डर भी लगता है। उनका मकासद पाकिस्तान ये था कि लड़का और लड़की जामियात में इकट्ठे ना हो, वो उसमें कामयाब रहे हैं। उन्होंने देख लिया है, अब्दुल सलाम एक तरफ हो, एटम बॉम्ब दूसरी तरफ हो, जो काम किसी ने रिसर्च तो इस मुल्क में है ही नहीं। हमने बड़ी कामयाबी से 76 साल में किताबें लिखना, किताबें पढ़ना, तहकीक करना, सच, वो जो हम कहते हैं इस्लामी ममलकत, इस्लामी, हमने एक बड़ी कामयाबी की है कि सच जो है वो कोई यहाँ पे अदा करे तो उससे पता नहीं क्या क्या तूफान खड़े हो जाते हैं। ये बातें छोड़िए कि वो जो एक मुल्क था, जो नया मुल्क मारिज़े वजूद में आया था, जिसका एक हिस्सा वहाँ था, एक हिस्सा यहाँ था, उसको हमने 20-25 साल में उसको तो हमने खैर बात कह दिया, और अब तक है ये हमें समझ नहीं आ रही। ये अजीब ममलकत है, तर्ज हुक्मरानी कौन सी होनी है। आए रोज हम सवाल पूछते हैं, यह जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है। ये अभी तक इस सवाल का हमें जवाब नहीं मिला। करारदाद मकासद जिन्होंने मुरतब किया, मुरतब उन्होंने आइन को करना था, आइन पे काम ना किया, मकासद बयान करने लग पड़े। 76 साल तक हम मकासद ही बयान कर रहे हैं, मकासद ही ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे उस चले वो करारदाद आप ले लो, उसमें था हाकमियत अल्लाह ताला की थ्रू बरास्ता अवाम पाकिस्तान, मखलूक पाकिस्तान। मखलूक पाकिस्तान का जो हाल हमने किया है, एक हमारी कामयाबी है। 3.5 करोड़ आबादी थी इस खत्ते की, बंगालियों को बाहर निकाल 3.5 करोड़, वो हमने माशाल्लाह 24 करोड़ तक हम पहुंचा दिया। सारे के सारे सिपाहाने मुजाहिद जो हमने 24 करोड़ के यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है। और मतलब किस किस की आप जिक्र करें अब, क्योंकि हमारे मुतहरिक साथी वो आखिर में बोलेंगे, उनकी मैं जो है उनकी तारीफ में कुछ मैं कह दूं। ये जो ज़ीरक कौम है हमारे पख्तूनों की, जो हमारे दिफाए वतन, दिफाए बॉर्डर, सरहद वो करते हैं, एक आए मर्द हक, मर्द मोमन, वो कोई हमें दोबारा तेबारा मुसलमान बनाने के बाद उन्होंने जिहाद अफगानिस्तान कर दिया। कुछ डॉलर आए, कुछ रियाल आए, पूरी की पूरी कौम, पख्तून यहाँ का, पख्तून वहाँ का, और बहुत सारे पंजाबी हम उस जिहाद में गरक हो गए।
वहां पे हमने डाल दी, तबाह हाल हमने कर दिया। आज तक दहशत गर्दी की वो जो है एकोस, कोई कभी गवादर में, कभी वो कुरम में, कभी वहां, और हम ये कहते हैं दहशत गर्दी का कला कमा हम कर देंगे, करते करते पता नहीं हम कहाँ पे वो चल पड़े हैं। लेकिन एक बात है, आज तयन कर लें 74 साल के बाद, मकासद पाकिस्तान क्या थे, तस्वुर पाकिस्तान क्या था, और फिर हम जाके तकमील पाकिस्तान क्या है, और 74 साल बाद हम कहाँ उलझे हुए हैं और हमें करना क्या था। जश्न आज़ादी का मज़ा तो आपने ले लिया सारा। देखिए, बात ये कि दुनिया की सियासी तारीख़ में इस तरह के जो अयाम होते हैं उन कौमों के लिए गैर मामूली अहमियत और हैसियत के हामिल होते हैं, और ये दिन को यौम अज़म के तौर पर भी मनाया जाता है और यौम एहतसाब भी होता है। अज़म इस बात का होता है कि ये जो आज़ादी मिली है, और आज़ादी किसी ने प्लेट में रख नहीं दी, जैसे अभी कहा गया कि ये आज़ादी नहीं थी, ये एक बंदोबस्त था। इसके पीछे सदियों की एक तारीख़ है आज़ादी की, लाखों लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी थी, और एक क्रेडिबल लीडरशिप मिली थी इस्लामिया ने हिंद को, कौम बने थे तो एक ममलिकत आपको मिली। अब कि जी पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में कहा कि हमने खोया है, सिर्फ खोया नहीं है, हमने पाया भी है। अगर हमने सब कुछ खोया होता और उसी पे पोजीशन में रहते तो शायद पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत होता। हमारा बड़ा अलमिया ये रहा है कि पाकिस्तान जिनके लिए वजूद में आया था उनको तो पाकिस्तान में कुछ नहीं मिला, और आज आप पाकिस्तान की सड़कों पे, चौकों पे, चौराहों पे, कस्बात में, देहातों में लोग उस तस्वुर पाकिस्तान से वाबस्तगी का इजहार कैसे कर रहे हैं। झंडे तो लहरा रहे हैं ना, किस लिए कि उनके अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा है, और जिन्होंने इस पाकिस्तान के सारे सम्राट समेटे हैं और इस पाकिस्तान के नतीजा में बड़े बड़े ऐवानों के अंदर गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया। देखिए, बात ये कि यौम एहतसाब इस हवाले से है कि जैसे हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, क्या आज का पाकिस्तान कायद आज़म और हज़रत इकबाल ने इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, और इस पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत का रंग हज़रत कायद आज़म ने दिया था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बात ये कि क़याम पाकिस्तान हो गया, उसके बाद वो जो खोटे सिक्के थे, हज़रत कायद आज़म ने कहा कि मेरी जेब में थे, वो खोटे सिक्के बरसिकदार आ गए, और आज के पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाने में, जहां हर तरफ एक बहरान है, एक कोहराम है कि जी माशी सूरत हाल अबतर है, कोई माशी सूरत हाल अबतर नहीं, माशी सूरत हाल अबतर है पाकिस्तान के अवाम की। क्या अशराफिया की माशी सूरत हाल अबतर है? कतन नहीं, वो अयाशियों का एक सिलसिला जारी है, और जो जितना जितना खुशहाल है उतना ही वो पाकिस्तान के अंदर नुक्स निकाल रहा है। देखें, आज़ादी की कीमत आपने पूछनी है तो ज़रा हमसाये में जाके देखें कि वहाँ पर आज जो कैफियत हिंदुस्तान के अंदर है, और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, जो क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, जो दीगर अक़लियतों के साथ हो रहा है। और फिर मैं बात कहूँगा तो वो भी लोगों को हज़म नहीं होती कि ज़रा मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, किस मकसद के लिए दी है कि आज़ादी, मेरा ख्याल आज़ादी की जो नेमत हमें मिली थी, और इसके पीछे एक तारीख साज जद्दोजहद ज़रूर थी। हम चूँकि आज़ादी हमें तो मुफ्त में मिली हुई है, हम इस आज़ादी के गुलछड़े भी उड़ाते हैं, हम माल भी अपने पाकिस्तान का खाते हैं, और फिर पाकिस्तान के अंदर नुक्स भी निकालते हैं। मेरा ख्याल यौम एहतसाब ये है कि हम अपना अपना तर्ज अमल देखें, और उस तर्ज अमल पर नज़रसानी करते हुए कम अज़ कम अपनी सोच और अप्रोच को पाकिस्तानी बनाएं। और बात यह कि इतनी मायूसी वाली बात कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आज भी अगर आप ये फैसला कर लें कि हमने वाक़तन आगे की तरफ जाना है और पाकिस्तान के सम्राट आम आदमी तक लेके जाने हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम भी आ सकता है, और माशी हवाले से हम खुद इंसारी की मंजिल पर भी पहुंच सकते हैं। पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी सलमान साहब ने कहा कौम बनी तो मुल्क बना, तो क्या आज हम एक कौम हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। हमने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और मुल्कों में भी देखा है, जो स्टेट बाउंड्रीज़ होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान की स्टेट बाउंड्रीज़ हैं, उनमें जो लोग रहते हैं वो ज़रूरी नहीं एक कौम हो। कौम जो है ना, एक सियासी तजर्बे का नाम है, एक तारीख़ी विरसे की को से लगाव का नाम है, और कौम है फ्यूचर की एस्पिरेशंस का। कौम का मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि अगर आप रियासत से अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका मुस्तकबिल महफूज है। लेकिन बदकिस्मती से हम ये नहीं कह सकते। देखिए, प्रॉब्लम हमारी ये है कि पाकिस्तान के तसव्वुर बदलते रहे हैं।
ہمارے ہاں ہم نے تاریخ کو ایک سے زیادہ دفعہ لکھا ہے. دیکھیں نا، ایک تو آزادی کے وقت ہر قوم تاریخ لکھتی ہے، ہم نے بھی لکھی ہے، ہندوستان نے بھی لکھی ہے. اور اس وقت کا اگر تصور پاکستان دیکھیں تو وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو قائدین کی سپیچز میں، مسلم لیگ کے، جو اس وقت کی مسلم لیگ، آج کی نہیں، اس وقت کی مسلم لیگ کے قائدین میں، ان کی تقریروں میں نظر آتا ہے. ایک تصور پاکستان ہمیں نظر آتا ہے جو جنرل ضیاء الحق نے رائج کیا تھا اس ملک کے اندر. وہ تصور تھا جو کہ پاکستان کے متعلق مسلم لیگ کی جو قراردادیں ہیں نا 1947 سے پہلے، اور قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں 1948 تک، ان کی ڈیتھ تک، کسی مسلم لیگ کی قرارداد میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں ملک چاہیے کیونکہ اسلام خطرے میں ہے. وہ ملک مانگ رہے تھے مسلمانان بر صغیر کے لیے، ان کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے. اور اس تصور پاکستان میں جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوم لینڈ ہے مسلمز کا، اس ہوم لینڈ میں جو ریلیجس مائنورٹیز تھیں وہ اس کا انٹیگرل پارٹ تھیں، ایکول پارٹنر تھے. یہی وجہ ہے کہ جو 1940 کا ریزولوشن ہے 23 مارچ کو جو پیش ہوا تھا، اس ریزولوشن کو اگر آپ اٹھائیں، جہاں ایک ہوم لینڈ کے تصور ہے، وہاں ریلیجس مائنورٹیز کو بھی ایشورنس دی تھی ان کی ریلیجس اینڈ کلچرل فریڈم کی. وہ چیز آپ کو بار بار رپیٹ ہوتی ہے 47 تک، پھر آپ کو وہ نظر آتی ہے 47 کے اندر، حتیٰ کہ قرارداد مقاصد کے اندر ہر آئین کے مطابق. لیکن ہم نے کیا کیا اس ملک کے اندر؟ دیکھیں، تو اس لیے یہ تصور قوم کا تصور جو ہوتا ہے وہ ایک پازیٹیو سیاسی تجربہ ہوتا ہے، مثبت سیاسی تجربہ، کہ آپ یہ محسوس کریں کہ میں ایک زبان بولنے والا نہیں، میں ایک علاقے میں رہنے والا نہیں، بلکہ میں ایک بڑی اکائی کا ممبر ہوں، اس اکائی کا نام پاکستان ہے. اور میں اسی وقت اس اکائی سے منسلک ہوں گا جب میں یہ سمجھوں گا کہ ریاستی نظام اور حکومتی نظام میرے فائدے کے لیے ہے. لیکن بدقسمتی سے سیاسی تجربات میں ہم ناکام رہے ہیں. صافی صاحب، سیاسی اور معاشی بدحالی کا ہم شکار ہیں، ایسے موقع پر جشن آزادی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ دو مختلف موضوعات کے بارے میں سوال کر رہی ہے کہ جشن آزادی اگر جشن ہے تو پھر تو جشن ہے، پھر اس سے کے ساتھ ہی دوسرا سوال آپ کا وہ میچ ہی نہیں کرتا کہ پھر ہم معاشی بدحالی کا شکار کیوں ہیں. اگر شکار ہے اور ہم بے چینی اور ہم بے سکونی کا اظہار ہماری سوسائٹی میں بالکل کھل کے ہو رہا ہے تو پھر آپ جشن کس بات کی مناتے ہیں؟ ہاں، اگر ہم رسماً ایک رسم پورا کرنے کے لیے جو رسم ہی ہوتا ہے، جس طرح فادر ڈے، مدر ڈے پہ ہمیں اپنے والدین یاد آ جاتے ہیں، کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کو سال بھر ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اب بھی ہم مغربی تہذیب کے راستے پہ چل پڑے ہیں اور صرف فادر اور مدر ڈے پہ پھول بھجوا دیتے ہیں یا گفٹ بھجوا دیتے ہیں اور اپنے جو ہے فرائض کو پورا سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح ہم 14 اگست کو نکلتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، باجے بجاتے ہیں اور ہم یہ سمجھ لیتے کہ پاکستان کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا. 14 اگست 1947 کا دن برصغیر کی تاریخ کا انتہائی اہم دن تھا. اس دن ایک نظریے کے تحت لاکھوں مسلمانوں نے جان، مال اور اپنے پورے جو آبائی علاقے تھے ان کی قربانی دے کر ایک مملکت کی بنیاد رکھی تھی، اور شاید ہجرت مدینہ کے بعد یہ دوسری بڑی ہجرت تاریخ میں بیان کی جاتی ہے. تو یہ اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ جو بانیان پاکستان نے جو خواب دیکھا تھا وہ اس کی تکمیل جو ہے ہمارے لیے خوشی کا دن ضرور ہونا چاہیے. لیکن جو آپ یہ اگر مجھ سے یہ آپ کا سوال اگر آپ کر جائیں کہ کیا جو آزادی کا مقصد تھا اس کا حصول ہو چکا ہے، تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے. تو اس کا مختلف پہلو ہے. اگر آزادی کا حصول یہ تھا کہ ہم نے صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا ہے اور ہم نے برصغیر سے الگ ہو کے ایک الگ باؤنڈری بنانی ہے، وہ مقصد تو 14 اگست 1947 کو پورا ہو چکا ہے. لیکن اگر اس کا مقصد جس طرح بانیان پاکستان کے نسبت سے کتابوں میں اس وقت ہمیں صرف نظر آتا ہے کہ انہیں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک روشن خیال، آزاد اور قانون پہ عمل کرنے والا ایک معاشرہ بنانا تھا،
تو وہ مقصد، اس مقصد کا حصول تو کیا اس رستے پہ بھی ابھی ہم نے چلنا بھی نہیں شروع کیا. اگر تصور پاکستان کے لیے تو مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت تھی نا صافی صاحب، لیکن ایاز صاحب بدقسمتی سے قائد اعظم کے بعد پاکستان کو مضبوط لیڈرشپ نہیں ملی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ دیکھیں تو صحیح آپ ہمارے پاس اقبال سے لے کے علامہ اقبال سے لے کے قائد اعظم تک 2-3 ہی ہمارے پاس تقاریر وغیرہ ہیں جس میں منظر پاکستان، ایک وہ آؤٹ لائن ہے پاکستان کی، وہ پیش کی گئی ہے. ان میں ایک اہم تقریر ہے قائد اعظم کی اگست 11 تاریخ 1947 کی، آئین ساز اسمبلی کے سامنے. وہ تقریر آپ پڑھیں تو یہاں لوگوں کو مروڑ پڑ جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. جامعات جو ہے پنجاب، اس میں وہ تقریر آپ پڑھ کے سنائیں. وہاں جا کے آپ کہیں کہ قائد اعظم نے، بابا قوم نے یہ کہا تھا کہ تم آزاد ہو، جاؤ اپنے مندروں میں، جاؤ اپنے مسجدوں میں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کاروبار ریاست سے، کاروبار مملکت سے. یہ آپ کہیں تو یہاں پہ کہرام مچ جائے. بابا قوم کی وہ ہے. وہاں سے تو آپ ہٹ گئے. جو ضیاء الحق کے قوانین ہیں وہ بابا قوم کے وقت پاکستان کے قوانین تھے جو وہاں نافذ اور آج تک چل رہے ہیں، اور کسی کی ہمت نہیں ان کو ہٹانے کی. یا جو ہمیں چورن ضیاء الحق ان کے بعد اور ان کے پیروکار اور ان کے ساتھ اور وہ ہم خیال جو آج تک یہ چورن اس پاکستان میں بیچ رہے ہیں، وہ بابا قوم نے ایسی بات کبھی کی تھی؟ علامہ اقبال نے کبھی ایسے کی تھی؟ وہ علامہ اقبال کی جو انگریزی میں کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، وہ یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے، جامعہ پنجاب میں پڑھائی جاتی ہے وہ کہ اقبال کہتے کیا تھے. ٹھیک. اجتماع کے بارے میں، ریلیجس ریکنسٹرکشن کے بارے میں وہ کیا کہتے آپ کر ہی نہیں سکتے. قائد اعظم پہ پاکستان میں کوئی مستند کتاب نہیں لکھی گئی. علامہ اقبال کی زندگی پہ کوئی مستند نہیں لکھی گئی. آپ ہندوستان میں جائیں، نہرو پہ سینکڑوں کتابیں ہیں، گاندھی جی پہ سینکڑوں کتابیں ہیں، تحقیق ہوتی رہتی ہے. وہ آپ نے سوچ پہ تالے لگا دیے ہیں اس مملکت میں. ٹھیک ہے. سوچ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ ملک کیسے؟ ہم وہاں سے جی ہندو ڈومینیشن سے آزاد ہونے کے لیے آئے تھے، اور ہندو بنیا مہاجن تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے، چاند کو بھی جا رہا ہے. اور ہم جو ہیں نظریات کا قلعہ ہے یہ، تو نظریات قلعے کا ہم نے کیا کہہ دیا. اور یہ فریزز ہیں، آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، یعنی ہونا چاہیے جی. اور 76 سال میں اگر آپ سے کوئی چیز سیدھی نہیں ہوئی تو پھر یہ سوال بنتا ہے یا نہیں کہ یار جو آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کچھ اس میں خرابی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اہم سوال اٹھایا یا صاحب نے، لیکن ہم بات لیڈرشپ کی کر رہے ہیں. سلمان صاحب کیوں فقدان رہا 76 سالوں میں لیڈرشپ کا؟ دیکھیں، کنفیوژن کوئی حضرت اقبال یا قائد اعظم کے فرمودات میں نہیں تھا. وہ بڑے یکسو تھے، وہ بڑے سنجیدہ تھے اپنے خیالات، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کے حوالے سے. اور آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ قوموں کو آگے، پہلے تو قوم کو متحد کرتی ہے اور پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہوتی ہے. اور مشن اگر درست ہو اور قوم کے اندر جذبہ ہو تو جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے. یہ جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے جی اقلیتوں کے، بھائی اقلیتوں کی بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ تو وہ ان کے تحفظ کی بات کرتے تھے. اور حضرت قائد اعظم کی جس 11 اگست کی تقریر کو ایک گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا تو ہم نے غلط پڑھا ہے کہ جی قائد اعظم پہ کوئی ایک کتب نہیں تھی، مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے. سینکڑوں کتابیں پاکستان کے اندر بھی لکھی گئی ہیں اور قائد اعظم کنفیوز نہیں تھے. دراصل کنفیوز ہم خود ہیں اور اپنے خیالات اور جذبات کے حوالے سے کنفیوز ہیں. قائد اعظم اگر کنفیوز ہوتے تو یہ پاکستان کا خواب بھی پایہ تکمیل کو نہ پہنچتا. اور اسلامیان ہند اسی لیے دیکھیں، اس میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو ایک منچلا جو ہے وہ ناچ رہا تھا. کسی نے جا کے اسے پوچھا کہ تمہیں قائد اعظم کی تقریر کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی سمجھ تو مجھے نہیں آ رہی، لیکن یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے درست کہتا ہے، اس کی بات اپیل کرتی تھی لوگوں کو. اور بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر ایک کنفیوژن پاکستان کے اندر طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی غلط بنا ہے. اور بات یہ کہ یہ آزادی کا جو دن ہوتا ہے نا، اس میں ہم نے کم از کم لوگوں کے جذبات، ہم کیا مایوسی پھیلانے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں کہ کیا پاکستان اس حد تک گزرا ہے؟ اصل میں
پاکستان کی اشرافیہ اور ایک خاص مخصوص مائنڈ سیٹ جو ہے پاکستان کے اندر مایوسی، بے چینی اور بے یقینی پھیلا کر کسی اور ایجنڈے کی تکمیل میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب شارٹلی بتا دیجئے کہ مثالی لیڈرشپ کیوں نہ مل سکے ہمیں؟ پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو، تصور پاکستان ایک ڈیبیٹ ہے، پاکستان کی پرفارمنس کیسی ہے وہ یہ مختلف ڈیبیٹ ہے، دو مختلف ڈیبیٹیں ہیں۔ جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے، اس کی لمبی کہانی ہے۔ اس کا تعلق مسلم لیگ سے ہے، یعنی جو 1947 کی مسلم لیگ ہے اس میں قیادت کی کمی تھی، اور اس کے علاوہ جو شخصیات تھیں وہ بڑے محدود سے لوگ تھے جو تجربے رکھتے تھے، لیکن وہ بہت کوالٹی کے لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد اقتدار آپ کا بیوروکریسی اور انتظامیہ کے پاس چلا گیا، تو ہماری لیڈرشپ پولیٹیکل پروسیس سے اوپر نہیں آئی، بعد میں اس کو مینوفیکچر کیا گیا۔ اس کی وجہ سے مینوفیکچرڈ لیڈرشپ ایک ڈیفرنٹ لیڈرشپ ہوتی ہے بنسبت اس لیڈرشپ کے جو کہ کرائسس سے گزر کے آئی ہو۔ دیکھیے پاکستان کی جو پہلی سیٹ آف لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک طویل جد و جہد کی ہے، اور اس طویل جد و جہد کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ اور اس زمانے میں حال یہ تھا، 1958 تک حال یہ تھا کہ چھوٹی سی کیبنٹس ہوتی تھی اور کسی وزیر کے، فیڈرل وزیر کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ فیڈرل وزیر وہی بنتا تھا جو اپنے کیریئر کے اینڈ پہ پہنچ گیا ہوتا تھا۔ 20-20 25 سال سیاسی میدان میں کردار ادا کرنے کے بعد آپ فیڈرل کیبنٹ میں پہنچتے تھے۔ اب ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 1985 کے بعد کہ لوگوں نے اپنا کیریئر ہی سٹارٹ کیا ہے پروونشل منسٹر یا فیڈرل منسٹر کے، ان کے سی وی تو اٹھا کے دیکھیں نا۔ ہمارے 1985 کے بعد جو منسٹر ہوئے ہیں ان میں سے 70% کا سی وی جو ہے نا وہ کونسل کے چیئرمین تھے، وہ اپنے علاقے میں یہ کرتے تھے، بڑے اچھے مسلمان تھے۔ اور اب المیہ یہ جہاز جتنی کابینہ ہوتی ہے اور آدھے سے زیادہ وزراء کا پتہ نہیں ہوتا کون کہاں سے آئے، لیکن صاحب صاحب بات ہو رہی ہے لیڈرشپ کی، کیوں فقدان ہے ابھی تک؟ دیکھیں لیڈرشپ کی فقدان، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ موجودہ حالات میں لیڈرشپ کی فقدان ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے موقع نہیں دیا، جلد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا جب ایک لیڈرشپ کی صورت میں وہ ابھر کے سامنے آ رہے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جب ایک لیڈر کی صورت میں سامنے آئے تو ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا، ان کی بیٹی کو نہیں زندہ چھوڑا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو ضیاء الحق کی جو بات مسلسل ہو رہی ہے، واقعی انہوں نے جو جس علاقے یا جس خطے سے میرا تعلق ہے، ان کی نظریات نے اس علاقے میں جس قدر آگ بڑھکائی ہے، اس کے شعلے آج بھی ہمیں محسوس ہو رہے ہیں، اور اس کی حدت کا ہمیں جس شدت کا جو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں شاید ملک کے باقی حصوں کے لوگ کم لگائے، لیکن آج بھی دیکھیں باجوڑ میں جو کچھ ہوا، گوادر میں جو کچھ ہوا، یہ ساری ایک تسلسل ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو پھر ایک دوسری لیڈرشپ اور ایک دوسری پارٹی نے بھی آگے بڑھایا، جس کے دست و بازو جو ہے ہمارے بڑے مفکر اور دانشور اور روشن خیال ساتھی بنے۔ آج جو ہمارے پڑوس میں جو آگ جو چنگاریاں ہماری طرف آ رہی ہے، ان لوگوں کو کس نے ہیرو قرار دیا تھا؟ ضیاء الحق کی لیگیسی کو میں سیاسی باتوں کو چھوڑ کے ایک سائٹ پہ رکھتا ہوں، لیکن ضیاء الحق نے جس طرح مذہب کا استعمال کر کے اپنی سیاست کو دوام بخشا، ان کے بعد اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم کہیں کہ کس نے مذہب کا بے دریغ استعمال کر کے اور عوامی جذبات سے کھیلتے ہوئے کبھی طالبان کو ہیرو بنایا اور کبھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان کرنے پہ مجبور کیا۔ یہی وہ سوچ تھی، یہی وہ مینٹلٹی تھی، اور بدقسمتی سے ان کے دست و بازو ایسے لوگ بنے جو سوچنے سمجھنے والے ہم ان کو سمجھ رہے تھے، جو لکھنے لکھانے اور پڑھانے والے لوگ تھے، وہ ہمیں نہیں پڑھا سکے، نہیں بتا سکے۔ تو وہ ان کی مجھ جیسے جو کمیلن شخص ہے جو پہاڑوں سے آیا ہوا ہے، جو بلوچستان کے پہاڑوں پہ ہے یا محمد ایجنسی کے پہاڑوں پہ ہے، ان لوگوں نے کبھی ہمیں اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، کبھی اپنے قریب لانے کے لیے ہماری جو سوچ کے مطابق۔ ہمیں اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نگران حکومت کے چیلنجز ڈسکس کریں گے۔ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کل اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، 14 اگست کو وہ اب ہیلتھ بھی اٹھانے جا رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے ایاز صاحب کہ نگران وزیر اعظم کے لیے چیلنجز کیا کیا ہوں گے؟ جو اتنی بڑی بات آپ نے بتائی نہیں، قوم کو خدمات کے لیے حضور اور قبلہ کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا ہے، اس کا ذکر کریں۔
اور یہ جو ہے جو چیلنجز آپ کہہ رہے ہیں، اب قوم کو رہنمائی حاصل ہوگی قبلہ کی، اور اس جو آج ان کو اعزاز دیا گیا ہے ان ریکگنیشن آف ہز سروسز اور سٹینڈنگ، اس میں یہ جو ہے بہتری آئے گی قوم کے لیے۔ اور نگرانوں کا کیا چیلنجز کیا ہے؟ پہلے تو ان کو یہ چیلنج ہے کہ اپنے وجود کا احساس اپنے آپ کو دلائیں کہ میں نگران وزیر اعلیٰ ہوں۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ آئین پڑھ لیں کہ آئین نگران وزیر اعظم اور نگران اس کے لیے کہتا کیا ہے، پھر اسے وہ جو لکھا ہوا مندرجات آئین اسے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر جا کے کسی خانگاہ پہ جائیں کاکڑ صاحب، اوپر ہاتھ کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ یہ جو آئین پہ لکھا ہوا ہے اس پہ میں کاربند رہ سکوں، لیکن کاربند ہوتے ہوئے میں پھر بھی دیکھوں گا کہ یہاں سے اشارہ کیا آ رہا ہے، وہاں سے کیا آ رہا ہے، تو میں اتنا گمراہ نہیں ہوں گا۔ اتنا ہم گمراہ ہونے کی جو ہے توقع نگران وزیر اعظم سے نہیں رکھیں گے۔ بہت ہی ذمہ دارانہ حکومت وہ آپ کہہ رہے اشاروں پہ نہیں چلنا، سیدھا دیکھنا۔ تو سلمان صاحب کیا چیلنجز ہیں نگران وزیر اعظم سے بات کی ہے کہ کاش یہ باتیں آج سے 6 ماہ پہلے کسی اور شخص کو بتائی ہوتی تو آج وہ جیل میں نہ ہوتا۔ میں اسی لیے کہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ خلوص کا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں راستہ درست بتایا جائے، انہیں یہ نہ بتایا جائے کہ قوم بھی پیچھے کھڑی ہے، ملک میں بھی انقلاب آ رہا ہے۔ تو بات یہ کہ نگران جو ہیں وہ جس کام کے لیے بڑا چیلنج تو ہے وہ کہ اگر کاکڑ صاحب جو سیاسی کارکن ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ معاشی امور کے ماہر کی بجائے یا کسی ٹیکنوکریٹ یا ڈپلومیٹ کی بجائے اگر ایک سیاسی آدمی آیا ہے تو وہ یقیناً اس کی ترجیح سیاست ہوگی۔ اور پاکستان میں جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، جمہوریت ہی اس کی بقا کی ضامن ہے، لیکن ایسی جمہوریت نہیں جو پچھلے 5 سال سے چل رہی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام تو مہنگائی زیادہ ہے، مسائل زیادہ ہے، پاکستان کی اشرافیہ نے سارے ثمرات سمیٹے ہیں۔ تو بات یہ کہ جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بننے والے ملک میں پاکستان کے مسائل کا سیاسی حل سیاست کے ذریعے ممکن ہے، اور بڑا چیلنج یہی ہے۔ دیکھیں لاکھ وہ اقدامات، ان کے لیے قانون سازی ہوئی ہے کہ وہ، لیکن اصل ترجیح ان کی یہی ہوگی کہ وہ قوم اور ملک کے حق میں سرخرو تب ہوں گے کہ انتخابی عمل کی طرف آگے بڑھیں، بر وقت انتخابات کروا دیں۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ سوال رکھوں گی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب کیا مشکلات ہیں نگرانوں کے لیے، اور سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا نگران وزیر اعظم کے لیے؟ نگران کے لیے تو چیلنج ہی چیلنج ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ان کے لیے پہلا چیلنج یہ ہے کہ وہ کیا ایک فیئر، فری، ایکول اپرچونٹی الیکشن کو پریزائیڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اور جو ہے الیکشن کو غیر ضروری ڈیلے کرنے کے پروسیس کا حصہ نہ بنے وہ، کیونکہ جو سپرٹ ہے کیئر ٹیکر کی وہ جلد سے جلد الیکشن کرائیں 90 اور 60 دن میں، چلو 100 دن میں ہو گیا، 20-25 دن آگے چلے گئے، لیکن اس پروسیس کا حصہ نہ بنے جس سے پاکستان کے اندر غیر منتخب حکومتیں لامتناہی عرصے کے لیے چلتی رہیں۔ دوسرا چیلنج، بڑا چیلنج ان کا یہ ہے، وہ ہے اکانومی کا۔ اکانومی میں سب سے پہلے ان کو ڈیل کرنا ہے انٹرنیشنل سائٹ سے، جس میں IMF ہے، دوسرے ممالک ہیں، کس طریقے سے۔ دیکھیے اگر یہ لمبا عرصہ رہیں گے نا، ان کو ایک اور چکر یہ ہوگا کہ اگلے سال 25 بلین ہم نے ری پے کرنے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لونز پاکستان کے ہیں ان کو ری پے کرنے کے لیے کسی موومنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم کسی طرح اپنے ریسورسز موبلائز کریں۔ ہم خاص کر کوشش کریں کہ جو ہمارے دولت مند صاحبان نے دولت باہر رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ کچھ پیسہ دے دیں تو ہمارے لون بڑے آسانی سے ری پے ہو جائے، لون ری پیمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اور پھر آخری اور تیسرا اہم مسئلے تو خیر بہت ہیں ٹائم کی وجہ سے، کہ جو پرائس ہائیک ہے جس عام آدمی کو خراب کر رہا ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اور اس کو مینیج کرنے کا طریقہ یہ کہ پرائم منسٹر آرڈر کریں صوبائی حکومتوں کو کہ صوبائی حکومتیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پرائس کنٹرول کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پرائس کا اضافہ جو ہو رہا ہے کسان کو فائدہ نہیں ہو رہا، مڈل پرسن کو ہو رہا ہے یا دکاندار کو ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا مسائل تو بہت ہیں، تو صاحب آپ کی نظر میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا نگران وزیر اعظم کے لیے؟
ظاہر ہے بر وقت انتخابات کروانا، شفاف انتخابات کروانا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. پرائم رسپانسبلٹی بھی اسی مقصد کے لیے ان کو لایا گیا ہے، لیکن مشکلات ان کے سامنے بے تحاشا ہے. جس کا ذکر ہوا وہ حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام مسائل ان کے سامنے ہے. لیکن اس وقت تو آج یا ان کی جو کل تک جو مصروفیات ہے وہ تو اوور ٹیکنگ کے حوالے سے ان کی کوئی ایک مصروفیت ہے. اس کے آج سے بلوچستان اور سندھ حکومتیں بننے کے لیے اسلام آباد میں لوگوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور میری اطلاعات یہ ہے کہ جیسے وہ اوور ٹیکنگ کے مرحلے سے فارغ ہوں گے تو جو پہلے 2 صوبوں میں نگران صوبائی حکومتیں ہیں، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں جو ایک تنازع کڑا ہوا ہے، وہاں پہ بڑی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہے. یعنی ان کا مقصد یہی ہے کہ جو اعتراضات ہے اس کو دور کیا جائے. یہ تمام صورتحال اس بات کی طرف ہمیں ایک دفعہ پھر کہنا پڑتا ہے کہ بر وقت انتخابات جو ان کا جو اصل ٹاسک ہے وہ پورا کرنے میں وہ ناکام رہیں گے. جو آئینی مدت ہے اس میں انتخابات ہوتے ہوئے ہمیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اور ایاز صاحب کے لیے اچھی خبر یہ ہے، ایک میڈیا پہ ایک خبر چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں. تو ایاز صاحب کی دلی مراد جو ہے وہ پوری ہونے والی ہے. لیکن کاکڑ صاحب کے لیے بڑے چیلنجز ہے، اور اگر چلانے والے ان کو چلائیں گے تو زیادہ مسئلے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.